अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ्रीडम न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड के साथ शकीलुद्दीन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, आज 5 फरवरी 2022 है। 5 फरवरी 2022 को कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर मनाया जाता है। अगर हम माजी में देखें तो 14 और 15 अगस्त 1947 को दो बड़ी रियासतें, दो बड़ी कौमें अंग्रेज़ों के तसल्लुत से बाहर आईं। हिंदू और मुसलमान ये दो अलहदा कौमें थीं कि जिनको अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने और उन ममालिक में शामिल होने का हक़ दिया गया कि जहाँ वो चाहती थी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस इस बात का कि कश्मीर का फ़ैसला उस वक्त भी ना हो सका। आज हम कश्मीरी बहन भाइयों की जद्दोजहद आज़ादी, उन पर होने वाले मज़ालिम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कराची एडिटर्स क्लब के सदर और रोज़नामा पाकिस्तान के रेजिडेंट डायरेक्टर जनाब मुबशिर मीर साहब। मुबशिर मीर साहब मुख्तलिफ़ हवालों से जाने पहचाने जाते हैं, मुख्तलिफ़ टीवी प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते रहते हैं। आज कश्मीर के हवाले से हम बात करेंगे कि कश्मीर की जो सूरत हाल हम क़याम पाकिस्तान से लेकर आज 2022 तक देख रहे हैं, तो इसका क्या नतीजा है, कश्मीरियों के साथ क्या होगा, मुस्तक़बिल किस तरह देख रहे हैं, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे मुबशिर मीर साहब। जी वालेकुम सलाम शकील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुबशिर मीर साहब, 14 अगस्त 1947 के बाद इस बात का फ़ैसला हो जाना चाहिए था कि कश्मीर पाकिस्तान में शामिल होगा या हिंदुस्तान में, लेकिन उस वक्त के राजा, उस वक्त के हुक्मरानों ने ये फ़ैसला ना किया। क्या समझते हैं कि अगर ये फ़ैसला उस वक्त हो जाता, आज कश्मीर के लोग एहतजाज के लिए ना खड़े होते? बहुत शुक्रिया शकील। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो उस वक़्त कश्मीर के राजा को इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रैप भी किया था जी। और कश्मीरियों की उमंगों के ख़िलाफ़ उन्होंने जाके एक डॉक्यूमेंट्स जो है वो पेश भी किया जाता है। लेकिन एक्चुअली ये था कि जो तक़सीम हिंद का फार्मूला था उसको अगर हम याद करते हैं तो उसमें यही था कि दो ही रियासतें बननी थी, एक पाकिस्तान के नाम से, एक भारत के नाम से। और जो दीगर छोटी रियासतें थीं, कश्मीर या हैदराबाद या भोपाल या कल्लात या खैरपुर, इनको हक़ दिया गया था कि आप अपनी मर्ज़ी से जिस भी मुल्क के साथ शामिल होना चाहें हो जाए। और जोग्राफियाई हैसियत से देखें तो नेचुरली भी ऐसा हुआ कि बहुत सी ऐसी रियासतें जो कि इंडिया के टेरिटरी के अंदर आ रही थी तो वो उन्हीं के साथ शामिल हो गए। मैं भोपाल की एग्ज़ाम्पल दूंगा, वो एक मुस्लिम रियासत थी लेकिन भारत में शामिल हुई। हैदराबाद दक्कन जो है वो एक बहुत बड़ी रियासत थी, लेकिन वहाँ पे इंडियन आर्मी जो है वो घुस गई और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। इस तरह जूनागढ़ का भी बड़ा मजबूत केस है कि जूनागढ़ के लोग जो हैं वो भी अभी किसी हवाले से कोई फ़ैसला नहीं कर पाए थे, लेकिन इंडियन आर्मी वहाँ पे चली गई और उसके जो वाली थे, जो सरबराह थे, उन्होंने आके पाकिस्तान में पनाह ली। कश्मीर नेचुरली जो है वो पाकिस्तान के साथ ही बसता था और पाकिस्तान मुसलमान भी ज़्यादा थे और बहुत बड़ी तादाद में, तो लिहाजा वहाँ के लोगों ने पहले सियासी पार्टियाँ भी अपनी बनाई हुई थी और उनका यही ख्याल था कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये एक जो कंस्पायरेसी हुई जिसमें उस वक़्त के जो गवर्नर जनरल बने, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, वो भी इसका हिस्सा हैं जी। और इंडियन गवर्नमेंट उसका हिस्सा है, इंडियन कांग्रेस की क़यादत उसका हिस्सा है। तो इन्होंने ये ट्रैप किया और बालाखिर जो एक स्ट्रगल की कश्मीरियों ने, तो एक हम आज़ाद कश्मीर बनाने में तो कामयाब हुए, जो कि बहुत ही थोड़े से रकबे पे मुश्तमिल है, लेकिन वो आप समझ लें कि कश्मीरियों की मुकम्मल आज़ादी के लिए एक कैंप बन गया। मकबूजा कश्मीर को हम आज़ाद ना करा सके, जो उनके हाथ में है उसे हम मकबूजा ही कहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपना तसल्लुत रखा हुआ है और आज की जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है कि इस वक्त जो है 9 लाख फ़ौज है वहाँ पे। आबादी कम है, फ़ौज ज़्यादा है? नहीं, आबादी तो 90 लाख है। अच्छा। लेकिन फ़ौज जो है वो 9 लाख है। लेकिन इसका जो रेशो है कि एक 10 लोगों के ऊपर एक फ़ौजी का होना दुनिया में कहीं नहीं है। और यही मैं कहना चाह रहा था। हाँ, कि जो एक हाईली मिलिट्री जोन इन द वर्ल्ड इज़ कश्मीर नाउ, कि आप देखें कि पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है, ख़ास तौर पे 90 लाख की बोली जा रही है और अब तो इतने लोगों को अपाहज कर दिया गया है, इतने लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया गया है। घराना कोई ऐसा ही शायद बचा हो जो मुतासर ना हो, ख़वातीन की बेहुरमतियाँ और अनगिनत मुजालिम हैं इंडियन आर्मी के, और फिर ऐसे ऐसे अंदाज से मुजालिम हैं कि उनके ऊपर इंटरनेशनली जो है वो सवाल भी उठे हैं
انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے، یورپین یونین کی ہیومن رائٹس کے جو ادارہ ہے اس نے اس کے اوپر اپنی آواز اٹھائی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مسلسل وہ جو ہے ایک ان کی بربریت جاری ہے. ابھی جو ہے وہ 26 جنوری گزرا جو کہ یوم جمہوریہ بھارت ہے اور اس کو کشمیری یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں. تب سے پھر جو ہے ایک سلسلہ مظالم کا تیز ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈین ملٹری ہے اور انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے، انڈین گورنمنٹس ہیں اور خاص طور پر بی جے پی کی جو گورنمنٹ ہے، اس نے جو ہے وہ بہت زیادہ مظالم کی جو داستانیں رقم کی ہیں. گزشتہ حکومتوں میں بھی مسائل بے انتہا رہے ہیں اور جو اپوزیشن میں پارٹیاں ہیں وہ کسی حوالے سے مختلف انداز تھا ان کا. کشمیر کا فیصلہ انہوں نے بھی نہیں کیا اور سب سے مضبوط جو لوگ تھے بھارت کے ایز اے پرائم منسٹر وہ جواہر لال نہرو تھے. وہ اگرچہ خود بھی کشمیری تھے لیکن انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا یو این او میں، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. فیصلہ انہوں نے کرنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے کشمیریوں کے لیے جو حق رائے دہی کا وعدہ کیا تھا وہ پورا نہ ہوا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بات بھی ابتدائی طور پر سامنے آئی تھی کہ جب پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے تھے تو فوری طور پر رائے شماری کی جائے گی اور پھر کشمیریوں کو ان کی امنگوں کے مطابق، ان کی رائے کے مطابق وہ جگہ دے دی جائے گی جہاں وہ چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہوا. نہیں، وہ تو کشمیر کو ہی کشمیر کا فیصلہ ہونا تھا نا. تو کشمیر کے اندر رائے شماری ہونی تھی اور وہ ریفرینڈم اس نوعیت کا ہونا تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ. تو ان کو خطرہ یہ تھا کہ جب 80% پاپولیشن جو ہے وہ مسلم ہے اور ان کا ایک لگاؤ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کیا ہوا ہے، کیونکہ جو تقسیم ہو رہی تھی وہ مسلم اور غیر مسلم کی بنیاد پہ ہوئی تھی. جو دو قومی نظریہ تھا اس کی بنیاد پہ ہو رہی تھی. تو لہٰذا پاکستان مسلمانوں کا ملک بن رہا تھا اور ہندوستان جو ہے وہ اکثریتی ہندوؤں کا بن رہا تھا. گو کہ دونوں طرف دیگر اقوام بھی تھیں، دیگر مذاہب کے بھی لوگ تھے، لیکن اکثریت کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ انہوں نے رائے شماری کا موقع ہی نہیں بننے دیا. جو یو این او نے قرارداد پاس کی تھی، سلامتی کونسل میں یہ قرارداد پیش ہوئی تھی اور اس کے روشنی میں اس کا ایک پروسیجر طے ہونا تھا. تو بھارت اس میں نہیں چاہتا تھا، تو لہٰذا وہ ہیلے بہانے سے کچھ نہ کچھ چلتا رہا. پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان آپ کو پتہ ہے جنگیں بھی ہوئی ہیں اسی حوالے اسی دوران. تو وہ جنگیں جو ہوئی ہیں اس کا بھی پیچھے بیک گراؤنڈ میں تو کشمیر کا ایشو ہے. تو جو دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے ایک وجہ نزاع ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو مظالم کی اس وقت صورتحال ہے یہ دنیا کو بہت حد تک اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے. لوگ جو ہیں اگر ہم دنیا کے فرسٹ ورلڈ میں دیکھتے ہیں، وہ خواہ امریکہ کے شہر ہوں یا برطانیہ کے شہر ہوں، یورپ کے بڑے بڑے شہر ہوں، وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو کشمیری ہیں اوورسیز وہاں پہ رہتے ہیں، وہ خواہ مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوں یا پاکستان آزاد کشمیر سے گئے ہوں، وہ کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں. اور پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی جو اپنے اوپر ایک ذمہ داری لی ہوئی ہے، بالکل. اور وہ ذمہ داری کیا ہے کہ ہم سیاسی، سماجی اور اخلاقی سطح پر ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میر صاحب، یہاں یہ بات بھی تو قابل توجہ ہے کہ سوشل میڈیا کا مکمل طور پر وہاں رسائی نہیں ہے. کشمیر میں ٹیلی فون وہاں کے بند ہیں، انٹرنیٹ سسٹم وہاں کا بند ہے، خبر وہاں کی کوئی باہر آ نہیں سکتی. تو یہ ایک دہشت گردی یا یہ کہہ لیں کہ ایک ظلم کی انتہا نہیں ہے کیا؟ جی بالکل. اس وقت دنیا میں یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ جو دنیا کی بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ہر شہری کا حق ہے. بالکل. اور بھارت تو دنیا میں یہی واویلا کرتا تھا نا کہ ہم نے کشمیر میں بڑی سہولتیں دی ہوئی ہیں. تو اس وقت جو کمیونیکیشن ہے وہ بھی ایک رائٹ ہے ہر ایک کا کہ بھائی کس طرح وہ اپنے بارے میں لوگوں تک پہنچا سکے. پھر اس کے بعد ہے فریڈم آف سپیچ کی بات ہم کرتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے بارے میں آزادی ہے، بولنے کا حق ہے، مذہب کی آزادی ہے، اپنے خیالات کی آزادی ہے اور ان خیالات کو اظہار کرنے کی آزادی. یہ سارے جو رائٹس جو ہیں جو ہیومن رائٹس کے چارٹر پہ لکھے ہوئے ہیں یہ سارے کشمیر میں جو ہے نا وہ دبا دیے گئے ہیں. اور جو دنیا کے ساتھ رابطہ ہے یقیناً اس کو اس لیے روکا گیا ہے کہ جو بھارتی فوجی ہیں جو وہاں پہ ظلم کرتے ہیں وہ اس مظالم کو دنیا کے سامنے جانے سے روکا جائے. سب سے اہم بات ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں، میں سمجھ لوں سلام پیش کرتا ہوں کشمیریوں کو جو اپنے تئیں کوئی نہ کوئی ایسا راستہ نکالتے ہیں کہ اس کی رپورٹ جو ہے وہ دنیا کے کسی نہ کسی میڈیا تک پہنچ جاتی ہے. اور پھر وہ جو ہے وہ میڈیا کا نیوز کا حصہ بھی بنتی ہے، اس پہ گفتگو بھی ہوتی ہے
اس حوالے سے خبریں شائع بھی ہوتی ہیں. تو ایک یہ کریڈٹ میرا خیال ہے کشمیریوں کو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مبشر میر صاحب، یہ بات یہاں جو لوگ ہمیں ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ کشمیری عوام انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے، بنیادی سہولتیں ان کے پاس نہیں ہیں. پھر وہاں پر جو خواتین موجود ہیں وہ ہاف بیوہ، ہاف ویڈو کی حیثیت سے زندگی گزار رہی ہیں. کچھ پتہ نہیں کہ ان کے شوہر کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں، مسنگ پرسنز. بالکل. تو یہ بھی ایک المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کشمیریوں کی جو حالیہ جدوجہد ہے 30 سال سے اس کو زیادہ عرصہ ہو گئے. 1989 سے اس میں ایک بوم آنا شروع ہوا اور اس کے جو اس وقت نوجوان نسل تھی انہوں نے سوچا کہ یہ تو مسلسل ایک طرح کے مظالم کی داستان ہے، اس کے خلاف ہمیں کھڑے ہونا چاہیے. تو 32 ایئرس کنٹینیوسلی اسٹرگل جو ہے ان کی جاری ہے. اب تو میں جو آبزرو کرتا ہوں یا سوچتا ہوں یا دیکھتا ہوں یا کچھ خبریں ہم تک پہنچتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مظالم ہیں یقیناً بہت ہی شدید قسم کی جو ہے وہ بربریت ہے، لیکن کشمیریوں کا حوصلہ دن بدن بڑھ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو کشمیری خواتین ہیں جو آپ نے کہا جس طرح کی ان کی زندگی ہمیں مشکل نظر آ رہی ہے، یقیناً مشکل ہے، لیکن اس مشکل نے ان کے لیے حوصلہ بڑھا دیا ہے. پھر ہم کشمیری بچوں کو جو جب دیکھتے ہیں، خاص طور پہ 12 14 15 سال کے جو بچے اس وقت وہاں پہ ہیں، جو اسی صورتحال کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بڑے ہو رہے ہیں، رائز ہو رہے ہیں. ہاں نسل، وہ جو بچے ہیں ان کے اندر جو انرجی ہے، جو طاقت ہے اور جو آزادی کی طلب ہے وہ سب سے زیادہ ہو گئی ہے. اور پہلے تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں افسوس تو ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے کہ جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، یا ہم اس پہ رنجیدہ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو تقویت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگلی نسل زیادہ پاورفل ہوگی. اب انہیں انڈیا کی 9 لاکھ فوج سے خوف نہیں آتا، معمول بن گیا ان کا، کیونکہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں. جی. اور یہاں پہ شکیل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو ابھی تک کی نیوز ہیں، اب انڈین آرمی پریشر میں ہے اور ان کے لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کرتے ہیں. مثلا ایک بندے نے اگر ظلم کے اس واقعے میں حصہ لیا ہے تو اس کو گلٹ ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے، احساس ہوتا ہے کسی نے کہ نہتے لوگوں پر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے مارا، یہ کیا. تو ابھی تک کی جو رپورٹس ہیں انڈین آرمی کی، اور خود انڈین آرمی کی رپورٹس ہیں یہ تو، کہ کتنے سینکڑوں لوگ فوجی ان کے جو ہے وہ خودکشیاں کر چکے ہیں. اور وہ تو انڈین آرمی کی بہت سی ویڈیوز تو آئی بھی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ کسی کے پاس شوز نہیں ہے، کسی کے پاس روٹی صحیح نہیں ہے، کسی کو کپڑے نہیں صحیح مل رہے. لیکن کشمیر کے اندر جو سچویشن ہے وہ اس لائف سے فیڈ اپ ہو کے، یعنی کہ مورلی وہ ڈاؤن ہو رہے ہیں. انڈین آرمی مورلی ڈاؤن، اختلافات کا بھی شکار ہو رہی ہے کہہ سکتے ہیں. جی ہاں. اور وہ جو اندر ہی اندر ان کے ایک جنگ لگی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم نہتے بچوں کو مار رہے ہیں، ہم نہتی عورتوں کو مار رہے ہیں، ہم گھروں کو لوٹ رہے ہیں. تو وہ پھر فائنلی کیا ہو رہا ہے، جس پہ زیادہ اثر ہو رہا ہے وہ اپنی زندگی ختم کر رہا ہے، نفسیاتی دباؤ کا شکار، نفسیاتی دباؤ کا شکار ہے. اچھا مبشر میر صاحب، لاک ڈاؤن ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے، اب تو یہی کہا جائے گا کہ کشمیر کے جو عوام ہیں، کشمیری بہن بھائی جو ہیں وہ نظر بند ہیں، صرف اپنے گھروں تک رہ سکتے ہیں، نہ انہیں آنے جانے کی اجازت ہے، نہ انہیں کسی تدفین کرنے کی اجازت ہے. تو یہ صورتحال ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ عالم اقوام، بین الاقوامی دنیا اس چیز کو محسوس کر رہی ہے کہ جو دہشت گردی اور جو پابندیاں کشمیری عوام پر ہیں ان کے اوپر عالمی دنیا کیا رائے رکھتی ہے کہ مطلب یہ سب چیزیں ختم ہونی چاہیے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے بارے میں جو ایک تاثر تھا نا پاکستان میں، اور پاکستان کے بہت سے دانشور اس پہ بات بھی کرتے تھے، ہم نے خود انڈیا دیکھا، وہاں پہ ہم نے بھی اس طرح کی سوسائٹی دیکھی، دلی کی سوسائٹی خاص طور پہ، کہ ان کے اندر ایک بات کرنے کا ایک انداز، ایک طریقہ اور ایک جرأت اظہار تھی. اور وہاں پہ کچھ لوگوں نے اس پہ بڑی بات بھی کی ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خاموشی ہے ٹوٹل، لیکن بڑے لیول پہ ذرا تھوڑی خاموشی یقیناً آتی ہے. جو انڈین میڈیا ہے، سب سے پہلے تو میں اس کی بات، انڈین سرکاری میڈیا بلکہ دوسرا بھی پرائیویٹ میڈیا بھی اس پہ اتنی بات نہیں کرتا. ہاں لیکن جو بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اس پر اظہار کیا ہے، اس میں بہت سے آپ دیکھیں کہ بالی ووڈ کے اداکار ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی ہے اور مذمت کی ہے. پھر ارندھتی رائے صاحبہ جو ہیں وہ تو بڑا کھل کے بولتی ہی رہی ہیں کشمیریوں کے اوپر مظالم کے حوالے سے. پھر اس کے بعد آتا ہے ذکر دیگر ممالک کے میڈیا کا.
اس میں کچھ ممالک میں تو اچھی جو ہے وہ آواز اٹھتی ہے، جن میں جہاں پاکستان نے بہت زیادہ سفارتی سطح پہ کام کیا ہے، ایران نے بہت زیادہ اس پہ آواز اٹھائی ہے، چین نے آواز اٹھائی ہے، ٹرکی سے آواز اٹھی ہے، لیکن جو بہت زیادہ جس کی توقع کی جانی چاہیے اور ہم اس کی خواہش کرتے ہیں کہ وہاں سے آواز آنی چاہیے، وہ عرب کنٹریز ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے مالیشیا نے اس پہ آواز اٹھائی، اور اب یہ ہے کہ جو یورپین کنٹریز ہیں یا امریکہ ہے، یقیناً وہ پاورفل کنٹریز ہیں، ان کی ٹریڈ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے یا سٹیک زیادہ ہے انڈیا کے ساتھ، تو وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے، اکنامک فیکٹر جو ہے وہ کافی بڑا فیکٹر ہے کہ انڈیا کی ڈپلومیسی جو ہے اس حوالے سے ان کے جو جرائم ہیں ان کے اوپر ایک طرح سے پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے خاص طور پہ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک ملک جو ہے وہ ایک خاص آبادی کو ٹارگٹ کر کے مار رہا ہے تو کیا اسے ہر قسم کی چھوٹ دے دینی چاہیے کیونکہ اس کے ساتھ ہم کاروبار کر رہے ہیں؟ تو یہ جو مفاد کی وجہ سے نہ کچھ کہا جائے یہ غلط ہے یقیناً، ہاں، جو ایک اخلاقی دباؤ ہے جو آپ نے کہا نا، اخلاقی دباؤ جو ہے وہ اس وقت یورپین اور امریکن سوسائٹی پہ ہے کہ آپ جو ہے جو کہ اپنے آپ کو بڑا وہ ایک ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ بڑا چیمپئن کہتے ہیں، تو لہٰذا جو انڈیا میں کشمیر میں جو انڈین آرمی کر رہی ہے تو پھر آپ اس پہ آپ کی جو مسلسل خاموشی ہے یا پھر آپ وہ اپنا نعرہ بند کر دیں، اگر وہ نعرہ آپ نے برقرار رکھنا ہے تو پھر آپ کو اس کے اوپر انڈیا پہ دباؤ ڈالنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مبشر میر صاحب، آج 5 فروری کیا پیغام دینا چاہیں گے کشمیری عوام، کشمیری بہن بھائیوں کے لیے؟ میرا خیال ہے کہ میں تو انہیں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جدوجہد کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ پاکستان کے اب پوری دنیا کے تمام وہ لوگ جو مظلوم کے ساتھی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کی جو جدوجہد ہے وہ یقیناً کامیاب ہوگی۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب تک آپ آزادی حاصل نہیں کر لیں گے، اس بربریت کے دور سے نکل نہیں جائیں گے، پاکستانی کوئی بھی آپ سے منہ نہیں موڑ سکتا، آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ بہت شکریہ مبشر میر صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور کشمیری عوام، کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، مبشر میر صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے، اور مبشر میر صاحب نے اظہار یکجہتی کیا کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ، کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے میں یہاں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنی کتاب مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ قائد اعظم کے انتقال سے کچھ دن قبل جب قائد اعظم بیمار تھے، جب عالم مدہوشی میں تھے، تو اس وقت بھی کشمیری عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی بات کرتے تھے، یعنی کہ عالم غنودگی میں بھی انہیں کشمیری عوام سے محبت اور اظہار ہمدردی تھی۔ آج ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ کیا ہم قائد کی اس سوچ پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں۔ آج تک کے لیے اتنا۔ کشمیری عوام کے ساتھ ہم موجود ہیں، کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شکیل الدین کو فریڈم نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔